बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। एक लिस्ट मीडिया को जारी हुई है, वो लिस्ट बास चैनल्स पे चल गई है। इस खाकसार का नाम उस लिस्ट में शामिल है, बहुत से दोस्तों का नाम उस लिस्ट में शामिल है। क्या है वो लिस्ट, कहाँ से आई है, क्यों आई है लिस्ट, अभी इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे दरखास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही अलग न्यूज़ के लिए भी यही दरखास्त, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। तो ये चीज़ें अभी तेज़ होंगी, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ तेज़ होंगी। लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर ले लीजिए। ये खबर जो है जमान पार्क से आ रही है। इमरान खान साहब अडियाला में हैं, लेकिन जमान पार्क से खबर आई है। इमरान खान साहब के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से खबर शेयर हुई और इस खबर में बताया गया है बानी चेयरमैन इमरान खान के मामू जावेद जमान खान आज सपहर जमान पार्क में अपनी रिहाइश गाह पर रहलत फरमा गए हैं। वो क्रिकेट के हवाले से इमरान खान के अतालीक थे, जिन्हें बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ निहायत अजीज रखते थे। उनका शुमार लाहौर की इदारा जाती खवास की हामिल उन मोअज़्ज़िज़ तरीन शख्सियात में होता था जिनसे उनसे वाकफियत और शनाइसाई का हामिल हर शख्स प्यार करता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह करीम उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अरफा मकाम पर आसूदा फरमाए, ये दुआ की गई और उनकी तस्वीर लगी हुई है। जावेद जमान खान जो है वो नहीं रहे, ये खबर दी गई इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से। इस खबर के आने के बाद जो पहला ख्याल मेरे जहन में आया वो ये था कि क्या इमरान खान साहब के मामू की वफात पर इमरान खान साहब को जेल से परोल पर रिहाई मिलेगी। इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त जेल में जिन चीज़ों में कैद हैं, जिनकी बुनियाद पर, जिन मुकदमात की बुनियाद पर, और ये विदाउट कन्विक्शन इमरान खान साहब कहते हैं, कन्विक्टेड नहीं है, तो उनमें क्या क्या शामिल है? उनमें शामिल है इस वक्त तोशाखाना नैब का केस, और उनमें अलकादर ट्रस्ट नैब का केस शामिल है, क्योंकि साइफर वाले मुकदमे में इमरान खान साहब की जमानत हो गई है। तो पहली चीज मेरे जहन में आई कि क्या इमरान खान साहब को परोल पर रिहाई मिलेगी। एक लिस्ट है, वो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं इससे पहले भी, एक बार फिर आपको बताते हैं और फिर इस पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि क्या इमरान खान साहब इसके नतीजे में रिहाई पाएंगे जेल से 2-4 दिनों के लिए या नहीं। जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की वफात हुई तो मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, और उस मौके पर मियां नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, कैप्टन सफदर को परोल पे रिहाई मिली और ये लोग रिहा हुए। और ये कुछ 8-10 दिन, 10-12 दिन ऐसा ही था कुछ कमोबेश। इतने वक्त के लिए जाती उमरा में रहे। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा का जसद खाकी वहां से आया, यहाँ उनकी तदफीन की गई, और उसके बाद जो है मियां नवाज शरीफ साहब उसके बाद भी, यानी तदफीन हुई, स्वयं हुआ, और उसके बाद भी पुरसे के लिए लोग आए। मियां नवाज शरीफ साहब जाती उमरा में थे, फिर मियां नवाज शरीफ साहब को वापस एक जुलूस की शक्ल में वापस पहुंचाया गया था कोट लखपत लाहौर में। मियां नवाज शरीफ साहब को रिहाई मिली थी। जब वफात हुई मियां नवाज शरीफ साहब की वालदा की, तो हमजा शहबाज शरीफ, इन दोनों को परोल पर रिहाई मिली थी, और उस वक्त जो है दोनों रिहा हुए थे। मियां साहब लंदन में थे और मियां साहब जो हैं वो वापस नहीं आए थे। मियां साहब यहाँ से इलाज के लिए गए हुए थे, 4 हफ्तों के इलाज के लिए। तो उनकी वालिदा का जसद खाकी पाकिस्तान पहुंचाया गया। तो अब अगर आप ये कहें कि ये तो सगे और इंतहाई करीबी रिश्ते हैं इसलिए परोल पे रिहाई हुई, तो फिर खुर्शीद शाह साहब, उनके कज़न की वफात हुई थी, वो गिरफ्तार थे और परोल पे रिहाई मिली थी। तो ये एक दूर के रिश्तेदार की वफात का मामला था। इसके बाद दोस्त मजारी, उनके दादा की वफात हुई थी। वो जो लंबे बालों वाले पंजाब असेंबली वाले दोस्त मजारी, उनके दादा की वफात हुई थी और उनको परोल पर रिहाई मिली थी। ख्वाजा साद रफीक, ये भी कैद थे। इनकी खुश दामन, इनकी सास साहिबा, उनकी वफात हुई थी और ख्वाजा साद रफीक साहब को परोल पर रिहाई मिली थी। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या इमरान खान साहब को अगर वो दरखास्त देते हैं तो इस बार परोल पर रिहाई निगरां हुकूमत ये सेटअप देगा या नहीं देगा। वैसे इमरान खान साहब को दरखास्त जरूर देनी चाहिए
تاکہ ہمیں اس کا نتیجہ معلوم ہو. لیکن شہریار خان آفریدی صاحب کے گھر میں وفات ہوئی اور انہیں پیرول پر رہائی نہیں ملی تھی. شہریار آفریدی کی بہن کی 2 بھائیوں کی وفات ہوئی تھی لیکن انہیں پیرول پر رہائی نہیں ملی تھی. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. عباد فاروق کو عمار کی وفات پر پیرول پہ رہائی ملی تھی اور وہ کیس اس نوعیت کا تھا. ایک بچہ تھا, انہیں رہائی ملی تھی, ورنہ پاکستان تحریک انصاف میں ہم نے یہ رہائی مل جائے پاکستان تحریک انصاف والوں کو, یہ چیز نہیں دیکھی تھی. تو عمران خان صاحب کے اس کیس میں پیرول پر رہائی ملے, مجھے اس کا چانس نظر نہیں آتا. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے باقاعدہ تحریری درخواست دی جائے کہ یہ پیرول پر رہائی اپنے ماموں کی جو نماز جنازہ ہے اس میں شرکت کے لیے عمران خان صاحب کو چاہیے. ان کے مخالفین یہ تنقید کریں گے کہ جب یہ وزیر اعظم تھا یہ نعیم الحق کے جنازے پر نہیں گیا, یہ جنازوں پر نہیں جاتا تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن عمران خان صاحب کو یہ درخواست ضرور کرنی چاہیے. ایک بات. دوسرا, ایک لسٹ جاری ہوئی ہے میڈیا کو جو لسٹ جاری ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک خبر بھی آئی ہے اور ایک مخصوص ڈائریکشن سے آنے والی خبر ہے. اب اس خبر میں جو چیزیں ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں. میں آپ کے سامنے یہ تمام کی تمام رکھ دیتا ہوں. چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان کے معاملے میں اب سے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ممکنہ طور پر 24 تاریخ 12 بجے سے کچھ پہلے کا وقت, 25 دسمبر سے کچھ پہلے کا وقت ہوگا. تو 7 دن پہلے ایک لیٹر آیا ایویشن ڈویژن کا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جج صاحبان کے اسپاؤز انہیں ایئرپورٹس پر, ملک کے تمام ایئرپورٹس پر تلاشی سے استثنا ہے. تنقید ہوئی ظاہر ہے. اور پھر یہ خبر جو ہے وہ چلائی گئی ہمارے تمام میڈیا چینلز کی جانب سے. پہلے یہ لسٹ جو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. یہ فہد حسین کا چینل ہے, پی این این نے یہ خبر چلائی اور بتایا کہ ایئرپورٹس پر ججز اور ان کی بیگمات کو تلاشی سے استثنا. پھر اسی طرح سے یہ مجیب الرحمان شامی صاحب کا اخبار ڈیلی پاکستان نے بھی, آپ دیکھ سکتے, ڈیلی پاکستان نے یہ خبر چلائی. پھر اس کے بعد یہ ہم نیوز میر شکیل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے قریبی رشتہ داروں کو, اور ہم نیوز بڑا چینل ہے, بڑا گروپ ہے, ہم نیوز نے یہ خبر چلائی. پھر اس کے بعد یہ جیو نیوز, میں نے تو اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہوا, یہ جو یلو کلر, جیو نیوز نے بھی یہ خبر چلائی ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر ججز اور ان کی بیگمات کو تلاشی سے استثنا. اب یہ خبر ہم لوگوں نے بھی چلائی اور پھر اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی بعض معاملات پر, ان پر ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر تنقید بھی کی. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب ایک خبر چلی ہے چینلز پر آج 24 تاریخ کو. اس خبر میں یہ چلا کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت سے وابستہ لوگ, اکاؤنٹس, یوٹیوبرز, ولاگرز, انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر حالیہ کردار کشی مہم میں حصہ لیا. لکھا ہوا ہے سیاسی جماعت سے جڑے اکاؤنٹس ملوث نکلے. ججز کی بیگمات کو, یہ ایک خاص مخصوص ڈائریکشن سے خبر آتی ہے, ایک خاص مخصوص ڈائریکشن سے, پہلے بھی آئی ہیں. ججز کی بیگمات کو ایئرپورٹس پر چیکنگ سے مستثنا قرار دینے والے ایک پرانے خط کو, یہ جو جیو نیوز نے کیا تھا, ہم نیوز نے کیا تھا, فہد حسین والے پی این این نے کیا تھا, یہ کیا خط نیا لکھوایا تھا انہوں نے؟ یہ بھی پرانا ہی خط تھا نا. اب یہی چینل, یہی حرام خور میڈیا جو ہے یہ چلا رہا ہے. ایک پرانے خط کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کیا گیا. یہ جیو نیوز نے منصوبہ بندی کی, ہم نیوز نے منصوبہ بندی کی, اور یہ تو میں چند نام لے رہا ہوں, مجیب الرحمان شامی صاحب کے اخبار نے منصوبہ بندی کی, یہ تو میں چند نام لے رہا ہوں. یہ سب نے چلائی کیونکہ اسی مخصوص ڈائریکشن سے 7 روز پہلے ان کو دی گئی تھی یہ چیز. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں اداروں کی تحقیقات میں ججز کو بدنام کرنے کی مہم کے پیچھے سیاسی جماعت سے جڑے جانے مانے پروپیگنڈا اکاؤنٹس نکلے. ہوا بازی ڈویژن کا 12 اکتوبر کا مراسلہ 16 دسمبر تقریباً 2 مہینے کے بعد کو سب سے پہلے سیاسی جماعت سے وابستہ جے بی نامی اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوں. مجھے نہیں پتا یہ اکاؤنٹ کون سا ہے, کیا ہے. اس کے بعد عمر محمود حیات کے اکاؤنٹ سے 16 دسمبر رات 11:39 پر مذکورہ مراسلہ پوسٹ ہوا. ان اکاؤنٹ سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے مقدمات پر ججز اور عدلیہ کو پہلے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. چند سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے بھی اس مخصوص سیاسی جماعت کے ٹارگیٹڈ ایجنڈے کو آگے بڑھایا. اچھا, یہ لمبی سی خبر ہے. پھر اس میں یہ لکھا, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, عدلیہ اور ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے سیاسی جماعت ماضی میں بھی ہر حربہ آزما چکی ہے. یہ جو مخصوص ڈائریکشن والے لوگ ہیں, پھر انہوں نے جو لسٹ دی, باقاعدہ اسکرین شاٹس دیے, چینلز نے چلائے بھی, میرے خلاف, عمران ریاض کے خلاف, شفا یوسفزئی کے خلاف, شفا یوسفزئی سیاست.پی کے, پھر اس میں ڈاکٹر شہباز گل ملک سے باہر ہیں, ان پر
وہ جو JB کا اکاؤنٹ کا نام لے رہے ہیں وہ عمر محمود حیات ہے کوئی، پھر اس کے بعد اس میں اسد علی طور کا نام ہے، اور یہ مقبول جان صاحب کا نام ہے، اس میں سمیع ابراہیم صاحب کا نام ہے، حماد اظہر صاحب کا نام ہے، عمران ریاض خان صاحب کا نام ہے، اور پھر اس میں عابد اندریب سپریم کورٹ کی رپورٹر ان کا نام ہے، ملیحہ ہاشمی صاحبہ کا نام ہے، اس میں اویس منگل والا صاحب کا نام ہے، طارق متین کا نام ہے۔ طارق متین کا ٹویٹ کیا ہے؟ ریاست پاکستان منصف اعلیٰ انصاف ہو، آپ کی زوجہ محترمہ ایئرپورٹ پر تلاشی سے بھی مستثنا، گو کہ ابھی تلاشی ہو گئی، یعنی ہو گئی تھی جو سپریم کورٹ نے بتایا تھا، تو میں نے وہ بھی لکھا، ابھی تلاشی ہو گئی مگر فیصلہ بھی آ گیا، اور ایک بزرگ ماں کی گریبان پر پولیس نے ہاتھ ڈالا ہے، یعنی ریحانہ آپا، ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ، عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہماری ماں کے برابر ہیں، تو ان کے گریبان پر پولیس نے ہاتھ ڈالا ہے۔ میں نے یہ بتایا اور قاضی صاحب کا نام لے کر کہا انصاف ہو، انصاف ہو۔ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف پروپیگنڈا مہم کہاں ہے؟ ایک بات۔ دوسرا، پروپیگنڈا مہم کہاں ہے آپ کو جاننا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے، کل کی، زیادہ پرانی بھی نہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کے ساتھ ملک محمد احمد خان، ان کے ساتھ محسن شاہ نواز رانجھا، شرجیل انعام میمن، جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے فیصلہ دیا اور جو اطہر من اللہ صاحب نے لکھ دیا معصوم، اس کے بعد کیا ہوا جب معصوم لکھا گیا؟ تو یہ لوگ آئے، دیگر لوگ آئے اور کہا اس کو معصوم قرار دے دیا۔ آج پھر جاوید لطیف صاحب بھی آ گئے پریس کانفرنس کرنے کہ عمران خان کو معصوم قرار دے دیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کوئی عمران خان کی گال یوں کر کے نوچے نہیں ہے، جج صاحبان نے کہا ہے معصوم، انوسنٹ، یہ عدالتی ٹرم ہے، انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، مطلب یہ دماغ خراب ہو چکا ہے ان لوگوں کا بغض عمران میں، ان لوگوں کی جو حالت ہو چکی ہے قابل رحم حالت ہے۔ ججز کے خلاف مہم کیا ہوتی ہے؟ ججز کے خلاف مہم اگر آپ کو جاننا ہے نا تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ججز کے خلاف مہم کسے کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ابھی یہ تمام لوگ سہولت کار ججز، خواجہ آصف صاحب ایوان میں کھڑے ہو کر کہتے تھے، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ تمام باتیں کی تھیں، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ سہولت کار ہیں، یہ ججز جو ہے یہ تابع فرمان ہیں، یہ عمران دار ججز ہیں، عطا تارڑ نے کہا تھا۔ اب دیکھیے ایک مخصوص سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے، یہ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے، نواز شریف فورس اور اطہر من اللہ صاحب کی تصویر، اور لکھا ہوا ہے عمرانڈو جج۔ یہ عمرانڈو کیا ہوتا ہے؟ گالی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہ سعد خان نام کا اکاؤنٹ ہے، PMLN، اور تصویر کس کی؟ اطہر من اللہ صاحب کی، اور اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ تصویر ہے سردار طارق مسعود صاحب کی، اس پہ بھی لکھا ہوا ہے عمرانڈو جج۔ یہ پاک ووکلز، ابھی سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں پاک ووکلز، اطہر من اللہ صاحب کی، سردار طارق مسعود کی تصویر، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ عمرانڈو جج۔ پھر اس کے بعد ایک مخصوص سیاسی جماعت، سارے آپ کو ملیں گے، یہ نواز شریف فورس، اور لکھا ہوا کیا ہے؟ جسٹس باقر نجفی، عمرانڈو جج۔ پھر اس کے بعد آپ آگے آ جائیے، آپ کو یہ ملیں گے مزید لوگ جو تمام کے تمام گالیاں دے رہے ہوں گے۔ یہ ایڈوکیٹ ہیں، ایڈوکیٹ مونا جاوید، یہ نون لیگ کے سوشل میڈیا سے وابستہ ہے، یہ بھی باقر نجفی صاحب کو عمرانڈو جج کہہ رہی ہیں۔ اچھا، میں نے باقر نجفی صاحب کی اسی بہانے تصویر دیکھی ہے، میں باقر نجفی صاحب کا خبروں میں نام سنتا تھا، میں نے تصویر نہیں دیکھی تھی۔ اب یہ ایڈوکیٹ صاحبہ ان کی تصویر دے رہی ہیں اور یہ گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ پھر وہی سعد خان PMLN اور سعد خان PMLN، وہی طریقہ عمرانڈو جج۔ یہ لوگ جو ہے جو گالیاں دے رہے ہیں جج صاحبان کو۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے سوشل میڈیا پر کسی ٹرول کی وہ تصویریں جس میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان، ان کی تصویریں جج صاحبان کے گاؤن میں، اور ان پر لکھا ہوا عمرانڈو جج۔ یہ ہے مہم ججز کے خلاف۔ یہ جو PDM والے آئے تھے، اوپر چڑھے تھے، اور بندیال صاحب کے لیے ساسدار جج، ساسوما نوٹس، مریم نواز نے کہا تھا ساسوموٹو نوٹس، یہ ہوتا ہے ججز کے خلاف مہم چلانا۔ اور اس کے بعد ہمارے وہ 4 مخصوص رپورٹر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہر چیز لے کر سوشل میڈیا پر گھومتے تھے، یہ باقاعدہ ججز کے خلاف مہم چلانا تھا۔ اب آپ جسے کہہ رہے، ہم نے تو کیا کہا ہے، منصف اعلیٰ انصاف ہو، آپ کی زوجہ محترمہ ایئرپورٹ پر تلاشی سے بھی مستثنا، اور کیا ہم ان سے انصاف بھی نہ مانگیں؟ ججز سے انصاف ہی مانگا جائے گا نا، اس میں نہ کوئی غیر پارلیمانی الفاظ ہیں، اس میں نہ کوئی بات ہے۔ جو پولیس کا ایک ظلم ہے، اس ظلم پر سوال کیا گیا ہے، اس ظلم کی جانب توجہ دلائی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ حضور والا انصاف ہو۔ اب اگر اسے ایک مخصوص جانب سے آنے والی خبر، اور خبر کے بعد
ماہرین کی رائے، یعنی اس خبر کو اون کرنے والا کوئی نہیں کہ کسی رپورٹر نے پبلش کی ہو، کسی نے اون کی ہو کہ یہ ہماری خبر ہے، ہم نے یہ تحقیقات کی ہیں، نکالا ہے، ریسرچ کی ہیں، تو ماہرین کی رائے میں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ میں تو چاہوں گا تمام لوگوں کو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت بلا لے تاکہ اس پر بات ہو، اور یہ جو میڈیا چینلز نے اس سے پہلے کیا، کیونکہ میڈیا چینلز کو پہلی لسٹ بھی کہیں سے آئی تھی اور یہ تمام خبریں چلائی تھی میڈیا چینلز، میں نے آپ کو دکھایا نا کس کس نے یہ خبریں چلائی تھی، تو ان تمام میڈیا چینلز کے بڑوں کو بھی بلا لیں، پیمرا کو بھی بلا لیں، اور پھر وہ لیٹر جو 21 ستمبر کا لیٹر تھا، وہ لیٹر لکھا گیا بعد میں سپریم کورٹ نے ہی جاری کیا تھا، تو وہ لیٹر بھی آیا ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو استثناء ہوگا پاکستان کے تمام ہوائی اڈوں پر، اور پاکستان کے کسی عام شہری کو استثناء نہیں ہوگا؟ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم وہ لوگ جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے اپنے معاشرے میں بار بار تقاریر میں سنتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص پوچھتا ہے کہ ہمارے ہاں تو انصاف کا وہ نظام ہونا چاہیے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں تھا، کہ ایک شخص کھڑا ہو کر خلیفہ وقت سے پوچھتا تھا کہ جو چادریں ملی تھی کپڑے کی، ان سے تو میرا کرتا بمشکل بنا ہے، آپ تو اتنے دراز قد ہیں، آپ کا کرتا کیسے بن گیا، یہ فرمائیے۔ تو خلیفہ وقت سے سوال ہو سکتا ہے۔ ہم نے تو انصاف کے ان معیارات کو اپنے ذہن میں سوچا ہوا ہے، آئیڈیالائز کیا ہوا ہے۔ باقی اگر ہمارے ہاں انصاف کے یہ معیارات ہونے ہیں کہ ایک مخصوص ڈائریکشن سے خبر آئے گی اور اس کے بعد یہ سب کچھ کیا جائے گا، تو پھر یہ ایک مہم تو ہو سکتی ہے، ایک مخصوص سیاسی جماعت کے خلاف مہم تو ہو سکتی ہے، زیادہ کچھ نہیں۔ اور ججز کو نشانہ بنانے کی مہم میں نے آپ کو پوری دکھا دی کون چلا رہا ہے۔ ساتھ ہی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، کون مانے گا کہ مسلم لیگ نون، جس نے سپریم کورٹ پر خود میاں نواز شریف کی قیادت میں حملہ کیا تھا، خوفناک حملہ، وہ مسلم لیگ نون اب اس کا استعمال کرے گی؟ ابھی کل اطہر بن اللہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ کیسے عمران خان کو معصوم کہہ دیا، یہ لوگ اب یہ مہم چلائیں گے؟ حیرانی ہے کہ اس دماغ کے ساتھ یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔